अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पारा नंबर 9 निस से थोड़ा आगे हम आयत नंबर 168 कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बताया था कि उम्मतों पर और मुख्तलिफ बस्तियों के ऊपर जो तरह तरह के इम्तहान आते हैं, टेस्ट्स आते हैं। एक तो ये कि एक अजाब की फॉर्म ये होती है कि उनको टोलियों में बांट दिया जाता है, यानी आपस में वो ग्रोह दर ग्रोह फिरकों में बट जाते हैं, आपस में उनकी दुश्मनियां हो जाती हैं। फिर ये कि आजमाइशें नेमतें देकर भी अल्लाह ताला भेजते हैं और परेशानियों में और तकलीफ में मुब्तला करके भी भेजते हैं, इंडिविजुअल्स को भी और कौमों को भी। और दोनों तरह से आजमाया जाता है ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ वापस पलटे और सही रास्ते के ऊपर आए। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन, और फिर क्या हुआ, उनके बाद ऐसे लोग आए जो अल्लाह की किताब के वारिस बनते ही इसके बदले में उस दुनिया के फायदे को कबूल करने लगे और कहने लगे कि अल्लाह की तरफ से हमें माफ कर दिया जाएगा। अगर फिर वो दोबारा पहले जैसा कोई दुनियावी फायदा इन्हें पेश किया जाता तो इसे कबूल कर लेते, यानी दुनिया की खातिर दीन बेच डालते हैं, दीन को पीछे पसे पुश डाल देते हैं। क्या अल्लाह की किताब में इनसे ये अहद पैमान नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह के बारे में सिर्फ हक बात कहेंगे? और उन्होंने इन बातों को पढ़ भी लिया था जो इस किताब में थी, यानी इनको वाज़ेह हो गई थी तौरात में दिए गए सारे उसूल। और यही बात जो है वो इंजील में भी है, कुरान में भी है, कि दुनियावी फायदे की खातिर दीन को पसे पुश नहीं डालेंगे। और आखिरत की जिंदगी इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? ये अल्लाह से डरने वाले ही कामयाब होंगे। और जब लोग अल्लाह की किताब पर सख्ती से कारबंद रहते हैं और नमाज कायम करते हैं तो हम यकीनन ऐसे नेक लोगों का अजर ज़ाया नहीं करते। और जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर इस तरह उठाया जैसे वो कोई साइबान है, बादलों की तरह ना, आसमान को मुअल्लक कर दिया गया था, और उन्हें गुमान हुआ कि वो उन पर गिरने ही वाला है, तो हमने कहा कि हमने तुम्हें जो किताब दी है इसे पूरी कुव्वत के साथ पकड़ लो और इसमें जो कुछ है उसे याद रखो ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। और जब आपके रब ने बनी आदम की औलाद को इनकी पीठों से निकाला और इन्हें इन्हीं के बारे में गवाह बना कर पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। अब ये दूसरा वाकया पेश हो रहा है। और ये पहला जो वाकया था पहाड़ ऊपर मुसल्लत करने का इनके, और फिर उनसे पक्का वादा लिया गया इसीलिए ताकि वो अल्लाह ताला के पैगाम को याद करें और उसको लोगों तक पहुंचाएं जिसका उनको मिशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह ताला ने फिर वो बात याद करा दी, वो चीज़ याद करा दी जो कि एक ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी पैदाइश के वक्त में से पहले जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, तब अल्लाह ताला ने उनसे ये वादा लिया था, ये प्रॉमिस लिया था। और इसको जो है वो वादा अलस्त कहा जाता है। ये वादा अलस्त जो है वो टाइम था कि जब के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी पुश्त से फिर तमाम लोगों को जो है वो निकाला गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सामने जो है वो आप एक तरह से समझिए कि दिखा के अपने आप को सामने वाजे करके उनसे पूछा था अल्लाह ताला ने तमाम तर रूहों से, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उसके बारे में तमाम ने जो है वो क्या कहा था कि कालू बला शहीदना, कि जी हाँ, हम बिल्कुल गवाही देते हैं कि आप ही हमारी रब हैं। और ये इसलिए किया गया अन तकूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, कि कहीं तुम ये ना कह बैठो कि हम तो जो है वो इस ये क़यामत के दिन ये ना कहने लगो कि ये इन बातों की तो हमें कतई कोई खबर ही नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था। या ये ना कहने लगो कि हमारे बाप दादाओं ने इससे पहले शिर्क किया था और हम इनके बाद इनकी औलाद ही तो थे, तो क्या हमें तुम बातिल परस्तों के अमाल की वजह से हलाक कर दोगे? और हम अपनी आयतों को इस तरह खोल कर बयान करते हैं ताकि वो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें। और आप इन्हें उस आदमी की खबर पढ़कर सुना दीजिए जिसे हमने अपनी निशानियां दी थी तो वो इनसे बिल्कुल बाहर निकल चला गया, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, फिर वो गुमगिश्ता लोगों की राह में से हो गया, यानी बिल्कुल बहके हुए भटके हुए लोगों में से हो गया। वो शख्स जिसको एक जमाने में अल्लाह ने बहुत सा के यानी कि इल्म दिया था, उसको अमल की तौफीक भी मिली थी, ईमान भी दिया था, लेकिन ऐसे उसके ऊपर से जो है वो स्लिप होके उतर गया सारा कुछ, जैसे सांप अपनी केचली से बाहर आ जाता है, इसी तरह वो जो इल्म था उसका लिबादा उसने उतार के फेंका। और अगर हम चाहते तो इसे इसी की वजह से नहीं, इसी इल्म की वजह से उसको और उसकी हिदायत की वजह से रफ़ात और बुलंदी अता करते, लेकिन वो पस्ती में गिरता चला गया। नहीं, वो
بڑائی کی اور شان کی اور اونچے اڑان کی جو ہے وہ چاہت میں اس جو دین تھا اس کو اس نے دور پھینک دیا اور علم کو دور پھینک دیا، اور وہ دنیا کے اندر ایسے محو ہوا اور اپنی خواہش نفس کا فرما بردار ہو گیا۔ بس اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس پر کچھ بوجھ ڈال دو گے تو ہانپے گا، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تب بھی ہانپے گا۔ یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ بس آپ ان لوگوں کو یہ قصے سناتے رہیے، شاید کہ وہ غور کریں۔ بہت ہی بد صفت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی کہ آیتوں کی جو بھی جھٹلاتا ہے، اصل ظلم تو وہ اپنے اوپر خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم یقیناً ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا کہ جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں گمان ہوا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے نکالا اور انہیں انہی کے بارے میں گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ یہ وعدہ الست کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور یہ آیات جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہی پچھلا پیج جو دوبارہ سے آ گیا ہے، جس کے اندر وعدہ الست کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے اس آدمی کی کہ جس کو علم دیا گیا تھا اور اس نے اس کو جھٹلا دیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بار بار ہمیں جو تذکرہ کیا گیا، یہ تو اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر دیا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ایک وعدہ کر چکے ہیں، چاہے وہ ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، لیکن وہ وعدہ ہم نے کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر کاربند رہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے، سیدھی راہ پر چلنے والا وہی ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ گمراہ کر دے وہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوزرز ہوتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ان کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں۔ وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت بے خبر ہیں۔ یعنی چوپایوں میں تو پھر کچھ عقل ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل عقل سے عاری ہیں، کیونکہ یہ آنکھوں سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے آنکھیں بنائی گئیں۔ اس سے اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی مخلوق کو کے ذریعے سے، اللہ کی تخلیق کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچتے۔ پھر یہ ان کے دل جو ہیں وہ سمجھتے نہیں، یعنی دل کی آنکھ سے یہ نہیں دیکھتے، دل میں بات نہیں اترتی۔ اور اللہ کے ہی بہت اچھے اچھے نام ہیں، بس تم لوگ اس کو اسی ناموں سے پکارو، انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں سے برطرف ہو جاؤ، یعنی الگ ہو جاؤ ان سے، ان کو اگنور کرو جو اس کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ انہیں عنقریب ان کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دین حق پر چلتی ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جو یلحدون فی اسمائی ہے، کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہ ہے، یہ جیسے لحد قبر کو کہتے ہیں جو ایک نیچے کی طرف کھد رہی ہوتی ہے اور پھر سائیڈ میں نکل جاتی۔ تو جو لوگ اللہ کے ناموں سے الحاد، یعنی کہ اپنے من مانی مطلب دیتے ہیں اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں، یعنی خود سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کوئی چیز ایسا نام دیتے ہیں، ایسی صفت دے دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو دینا سوٹ نہیں کرتی۔ اب مثلاً یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کہہ دینا کہ وہ تو صرف اور صرف رحم کرتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ العزیز بھی ہے، یعنی زبردست بھی ہے، سزا بھی دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحم کو نازل، رحمت کو جو ہے وہ لازم کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوسری بھی صفات ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ خود سے ہی کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ از این آرکیٹیکٹ، اللہ تعالیٰ از این آرٹسٹ، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر خود کو مصور کہا ہے، المصور، اس کا نام ہے المصور، کیونکہ وہ تخلیق جو ہے وہ جس طرح کرتا ہے، وہ اس کی صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو ہم اللہ کو اسی کے نام سے پکاریں گے، ہم خود سے نہیں کہہ سکتے، خود سے اس کو نام ہم اپنی مرضی کے نہیں دے سکتے۔
اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ہم انہیں ہلاکت تک اس طرح پہنچا دیتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور میں انہیں ڈھیل دیتا جا رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ آدمی جو ان کے ساتھ ہے وہ مجنون نہیں ہے، وہ تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی تدبیر سلطنت اور اللہ کی دیگر تمام مخلوقات پر غور نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی جو پیدا کردہ مخلوقات ہیں، اور اس بات پر کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو، تو اب اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں پٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہے، اور اس کے وقت کے مقررہ پر اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر اس کو کر نہیں سکتا۔ وہ آسمان اور زمین کی ایک بھاری بات ہوگی، یعنی کہ آسمان زمین میں اس سے بڑا واقعہ اس سے پہلے کبھی ہوگا نہیں۔ اسی قرآن میں بھی آگے آپ سورہ واقعہ میں پڑھیں گے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی بہت بڑا واقعہ، سب سے بڑا ایونٹ ہوگا، بہت بھاری بات ہوگی قیامت کی، اور وہ تمہارے سامنے اچانک آ جائے گی۔ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ ہر دم اس کی کرید میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان والوں کو جہنم سے ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تو ایمان والوں کو وارننگ دے رہا ہوں اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سوا کوئی اور کام نہیں کہ وہ حق کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اسی نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اس کے پاس آرام کرے۔ پس جب اس نے اس کے ساتھ مباشرت کی تو اسے ہلکا سا حمل قرار پا گیا، جس کے ساتھ پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اپنے رب یعنی اللہ سے دعا کی۔ اب دیکھیے، ایک ماں اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، کئی دفعہ اس کو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا باریک بین ہے کہ وہ ایک پورے انسان کی تخلیق کر دیتا ہے، اور جہاں پہ وہ ہے اس کی ماں کو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس کو لے کے چل پھر رہی ہوتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس جب اللہ نے ان دونوں کو ایک تندرست بچہ دیا تو اللہ نے انہیں جو دیا تھا اس میں اللہ کا دوسرے شریک بنانے لگے، یعنی ان کے شرکیہ اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالا و برتر ہے، میننگ کہ بچہ جو ہے، اولاد جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہے جی ڈاکٹر بہت اچھا تھا، ان کے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، پھر اس طرح سے انہوں نے کنسیو کیا فلاں کلینک پہ جا کے، یا پھر جو ہے وہ جاہل لوگوں میں ایک یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ منتیں مانتے ہیں اور قبروں پہ جاتے ہیں اور پھر نام ہی رکھ دیتے ہیں پیرا دتا، کہ پیرا نے دیا ہے یہ بچہ، ان سے مانگا گیا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں شرک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اور صرف اسی کو جو ہے وہ معبود برحق اور خالق و حقیقی جو ہے وہ ماننا لازم ہے۔ کیا وہ اللہ کا شریک اپنے ان معبودوں کو بتاتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، اور نہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ گے تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ یہ اب خاص طور پر قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جن کے آگے جاہل لوگ جا کے سجدہ بھی کر بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو رزق مل رہا ہے، ان کو روزی مل رہی ہے۔ تو وہ تو اپنا خود ہی نہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، وہ تو خود قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو کیسے تم جو ہے وہ ان کو پکار رہے ہو؟ تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو، دونوں ہی بات تمہارے لیے برابر ہے، نہیں وہ تمہاری جواب تمہارا نہیں دیں گے، ہم تمہیں آنسر نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، اور اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ چھوتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہیے کہ تم اپنے معبودوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف مل کر سازش کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میرا یار و مددگار وہ اللہ ہے، یعنی میرا مددگار، میرا ولی، میرا دوست صرف وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ یہ دیکھیے، اللہ کی مدد، اللہ کی دوستی اپنے بندوں سے یہ ہے کہ اس نے کلام کیا،
قرآن نازل کیا، اور وہ نیک لوگوں کا ہمیشہ مددگار ہوتا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے وہ مدد کرتا ہے نا۔ ہم ویسے اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ یا اللہ، اور وہ دعائیں کرتے رہیں، لیکن نہ قرآن سمجھے، نہ کھولیں، نہ اس کو پڑھیں، نہ اس پر عمل کریں، تو پھر یہ کس قسم کی اللہ تعالیٰ سے دوستی کا اظہار ہے؟ یہ کس قسم کی محبت ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے جو کلام ہے اس کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کے قائل ہی نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی نے آپ کو، آپ کے کسی دوست نے خط لکھا ہے، اور آپ اس کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کو پڑھیں ہی نہیں، تو یہ کس طرح کی دوستی ہے؟ خاص طور پر اگر اس میں کوئی بہت اہم پیغام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دوستی، اپنی مدد، اور اپنی نصرت، اور اپنی جو سپورٹ ہے، وہ بتاتے ہوئے ساتھ بتایا کہ اس نے قرآن نازل کیا، یعنی اگر کسی کو اللہ کی مدد چاہیے تو اس کو قرآن پڑھنا ہوگا، کھولنا ہوگا، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں گے تو وہ نہیں سنیں گے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بصارت سے محروم ہیں، یعنی کہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، میننگ کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہوں they're looking but they cannot watch carefully, they cannot see کہ ریالٹی کیا ہے۔ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین، بہت گولڈن ورڈز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس لیے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آنکھیں پاڑ پاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رجسٹر نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، حکم نہیں مان رہے، سن نہیں رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان سے عفو درگزر کریں، اگنور کریں، اور ان کو اچھائی کا حکم دیتے رہیے، اور نادان لوگوں سے اعراض کیجیے، اگنور کر دیں، اور اگر کوئی شیطانی وسوسہ آپ کو اکسائے تو اللہ کے ذریعے پناہ مانگیے، بے شک وہ سب سے بڑا سننے والا، سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ اور یہ نزغن جو ہے، یہ کوئی وسوسہ یعنی دل کے اندر آ کے وہ خیالات ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کبھی کہتا ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں نکالا جا سکتا، کبھی کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں تھیں۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، یعنی اچانک ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی بات ہے، اور وہ ذکر کرتے ہیں، پھر وہ اچانک بصیرت والے ہو جاتے ہیں، یعنی اچانک ان کے وہ جو شیطانی خیالات ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس دل کے اندر اللہ بستا ہے، جہاں دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور کافروں کے شیطان بھائی انہیں کھینچ کر گمراہی میں پہنچا دیتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور جب آپ ان کی مانگ کے مطابق کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ بطور استہزاء کہتے ہیں کہ اسے تم نے خود ہی کیوں نہیں گھڑ لیا؟ آپ کہیے کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے بطور وہی مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ یہ قرآن آپ کے رب کی جانب سے بصیرتوں کا خزانہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کو سن کر اس کو خاموش رہ کے غور سے سننا، یعنی کہ قرآن کو سن کر اس کا عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو غور سے کان لگا کے سنیں گے اور فوکس کریں گے اس کے اوپر۔ اس طرح سے ذہنی دیکھیے جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا، خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، انسان کچھ اور سوچنے لگتا ہے، تو تب پھر قرآن جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اور آپ اپنے رب کو صبح و شام عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے، بغیر اونچی آواز کے اور اپنے دل میں، یعنی دونوں طرح سے، کبھی اوپر اونچی آواز میں کبھی نیچے، یاد کیجیے اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے، یعنی اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو دل غافل نہیں ہونا چاہیے، دل ادھر حاضر ہونا چاہیے۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں اور اس کی عبادت سے تکبر کی وجہ سے انکار نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، ایون دو کہ وہ عرش کے پاس ہیں، اور ان کا سائز اتنا ہیوج ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کتنے بڑے سائز کے وہ فرشتے ہیں، کائنات کی عظیم ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں، لیکن وہ پھر بھی بہت عاجز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہمبل، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تلاوت کا سجدہ ہے، سجدہ تلاوت، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دوران تلاوت ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی پورا قرآن کمپلیٹ کر لو اور پھر 14 سجدے کر لو اینڈ میں، یہ نہیں ہوتا۔
یہ جب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے اسی وقت سجدہ ہوتا ہے، اور اس کی دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ اسی وقت تلاوت کے وقت ہی جو ہے وہ اپنا سر جھکا لینا چاہیے، اگر سجدے کی جگہ ہے تو سجدہ کر لیں، نہیں ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے جھک جائیں، لیکن سجدہ جو ہے وہ یہ ضرور کر لیں۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا صحابہ کرام نے کبھی نہیں بھی سجدہ کیا، تو لیکن یہ کہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کرنا چاہیے، چاہے اس کی تلاوت سن رہے ہوں یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے وہ یہ سجدے کی آیت آ جائے۔ سورت الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اموال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھو، اور اگر اہل ایمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب جب غزوات شروع ہوئی ہیں، اب جب جنگیں شروع ہوئی ہیں اور اس کے اندر مال غنیمت ہاتھ آیا، تو اس کے بٹوارے کا بھی سوال پیدا ہوا، کیونکہ جیسے میں پہلے بتا رہی ہوں کہ فائنینشیل میٹرز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی احتیاط کی ہے، اور اس کا بٹوارہ جو ہے وہ بہت انصاف کے ساتھ کروایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر چلو جی مال پھینک دیا اور کسی کو بانٹ دیا اور کسی کو نہیں، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر رسول دیے گئے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر سوال بھی کیا تھا لوگوں نے کہ کیا اس کے بارے میں ڈسٹریبیوشن کا عمل ہے اور لا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، یعنی مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ چڑھ کر ہے اللہ کا ڈر، کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر جو ہے وہ جو بھی بٹوارا ہوگا اللہ تعالیٰ جو انصاف کے ساتھ کر رہے ہوں گے وہ سب سیٹسفائیڈ ہوں گے اس پہ۔ اور دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرو، یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑائی اور آپس میں، کیونکہ یہ جیسے ہی مال کے بٹوارے کی بات آتی ہے نا تو لوگ آپس میں جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں بھی کوئی سیٹ کی بات آتی ہے، جہاں بھی کسی قسم کی کوئی جائیداد کی تقسیم کی بات آتی ہے، ایون کلوزسٹ بہن بھائی ہیں وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں خاص طور پر کہا گیا وَأَطِیعُوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو فوکس نہیں بھولنا، اور بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری چیز لوگوں کو سمجھا کے گراؤنڈ پریپئر کر کے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں ہمیں اس کی تقسیم کے بارے میں خبر دیں گے۔ بے شک مومن وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے، اور مومنین صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ انہیں ان کے رب کے پاس بلند مقامات ملیں گے اور اس کی مغفرت اور باعزت روزی ملے گی، یعنی بہت ہی عزت والی اور مرتبے والی روزی، اور بہت پروٹوکول کے ساتھ ان کو یہ دیا جائے گا۔ جس طرح تقسیم غنائم کا معاملہ اللہ اور رسول کے حوالے کر دینا ہی بہتر رہا، اگرچہ بعض مسلمانوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر آپ کے گھر سے نکالا، اگرچہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو بہت برا سمجھ رہی تھی، یعنی ان کو نہیں اچھا لگ رہا تھا گھر سے باہر نکلنا اور پھر اس طرح سے جا کے لڑنا، اور یہ جو بدر کا مقام ہے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ مسلمانوں کو عنایت کیا لڑنے کی جگہ، کیونکہ ابو سفیان وہ جو اس کا قافلہ تھا جس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اوریجنلی مسلمان تیار ہوئے تھے، اور ان کی ہی دولت ان کا ہی مال وہ لے کے جا رہا تھا واپس اب مکہ بیچ کے، تو ان کا خیال تھا کہ یہاں لوگ اس میں کم ہیں، ان سے لڑ کے تو یہ مال حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تجارتی قافلہ آگے چلا گیا اور پیچھے جو ہے وہ پوری کی پوری مشرکین مکہ کی فوج آ گئی، جس چیز کے اوپر جو ہے وہ اچھا نہیں لگا مسلمانوں کو، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک خاص اللہ کی پلاننگ تھی۔ تو اگرچہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی،
وہ لوگ حق یعنی اللہ کا وعدہ کہ وہ تجارتی قافلہ اور لشکر قریش دونوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو غلبہ دے گا، واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑ رہے تھے، جیسے کہ انہیں موت کی طرف ہانک کر لے کے جایا جا رہا ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یعنی اس چیز پر وہ جھگڑا کر رہے تھے، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ مشرکین مکہ سے ان کی مٹبھیڑ ہو جائے۔ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں تجارتی قافلے اور لشکر قریش جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آ جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ وہ جماعت آ جائے جس سے تمہیں کانٹا چبھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام کے ذریعے دین حق کو راسخ کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی کہ ہم مسلمان جو تھے کیا چاہ رہے تھے کہ آسان والا جو ہے راستہ وہ آپٹ کر لیں، یعنی ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کر کے مال حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے؟ کافروں کی جڑ کاٹنا، کہ کافروں سے مقابلہ ہو جائے تاکہ حق کو غالب اور باطل کو نیست و نابود کر دے۔ اگرچہ مجرمین ایسا نہیں چاہتے تھے۔ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور کہا کہ میں 1,000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے اترتے رہیں گے، اور اللہ نے ملائکہ کو مخصوص تمہاری خوشی کے لیے بھیجا تھا، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، یعنی دل سکون میں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ مدد بھیجی۔ ورنہ فتح اور نصرت تو صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کسی اور طرح بھی اللہ تعالیٰ مدد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور لشکر کے ذریعے مدد دے سکتا ہے۔ جب اس نے اپنی طرف سے امن و سکون کے طور پر تم پر نیند طاری کر دی اور آسمان سے بارش بھیج دی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، اور شیطانی وسوسے کو تمہارے دلوں سے دور کر دیا۔ کیا وسوسے تھے یہ؟ موت کا ڈر، پھر خوف، پھر یہ کہ کہیں ہم جنگ میں ہار نہ جائیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے دور کر دیں، اور تاکہ تمہیں دل جمعی عطا کرے، یعنی فرمنس، ہارٹ کی فرمنس، اور ایک طرح سے جماؤ کہ وہاں سے ڈر کے نہ بھاگیں، اور اس ثبات قدمی یعنی قدم جو ہے وہ جما دیے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو بذریعہ وحی بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم لوگ ان کی گردنوں اور ان کے ہر جوڑ پر کاری ضرب لگاؤ گے۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی سزا ہے جسے تم چکھو، اور کافروں کے لیے تو یقیناً جہنم کا عذاب ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آؤ تو ان کی طرف پیٹ کر کے نہ بھاگو، یعنی پیٹ پھیر کر بھاگنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے میدان جنگ سے، پھر اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کبھی اللہ معاف نہیں کرتا ان کو۔ اور جو شخص اس دن دشمن کو پیٹ دکھائے گا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی جنگی چال ہو یا لشکر اسلامی کی کسی جماعت سے مل کر جانا مقصود ہو، تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ یعنی کہ اسٹریٹجکلی تو یہ اجازت ہے کہ تھوڑا پیچھے جائیں، اور یہ ایک ٹرک ہوتی ہے جو انفینٹری یونٹس ہوتے ہیں ان کی، کہ وہ پیچھے جائیں اور پھر جب کفار ان کا پیچھا کریں تو پھر چاروں طرف تینوں طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کریں، تو اس کا تو اجازت ہے، لیکن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا اس کی اجازت نہیں۔ بس تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے میرے رسول، آپ نے ان کی طرف مٹی نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جو یہ بات بتائی جا رہی ہے نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پھینکی، یہ دو مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جو ہے وہ ہجرت کے موقع پہ مٹی اٹھا کے جو ہے وہ پھونک ماری تھی کفار کی طرف، اور کفار کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں، جو 12 لوگ وہاں بیٹھے تھے، 9 یا 12 تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پھر یہاں پر بدر کے مقام کے اوپر بھی بہت دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور انہوں نے مٹی پھینکی تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے جا کے کفار کی آنکھوں میں چلی گئی، اور ان کے وہ آنکھوں میں جو ہے وہ اچنگ ہونا شروع ہو گئی اس سے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ یہ کیوں تھا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک اچھا انعام دے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ نصرت و غنیمت
اور اجر و ثواب تمہیں ملا ہی، اور دوسرا مقصود یہ تھا کہ اللہ یقیناً کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا تھا۔ اے کفار قریش، اگر تم دونوں میں سے ایک جماعت کے لیے فتح چاہتے ہو تو لو دیکھو فتح تمہارے سامنے آ گئی، اور اگر تم اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ گے تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کفار جو تھے نا، وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ اے اللہ، جو حق کی جماعت ہے اس کو نصرت دے دے، اس کو فتح دے دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لو تمہیں پتہ چل گیا کہ اصل میں کون ہے حق پر، فتح مل گئی مسلمانوں کو۔ ہم تو اب تمہارے لیے کیا بہتر ہے کہ اب تم سر تسلیم خم کرو، اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو ہم دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے حکم کو سن کر اس سے روگردانی نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن رہے ہو، بڑی غور سے تمہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور، برا جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اگر اللہ چاہتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو انہیں ضرور سناتا، اور اگر انہیں سننا بھی دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہو تو ان کی پکار پر لبیک کہو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور تم لوگ بے شک کسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیال کو بھی انٹرسیپٹ کر لیتا ہے جو دل سے نکل کے ذہن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر انسان کو جج بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خیالات کے اوپر بھی بہت کڑی نظر رکھنی چاہیے، اور تم لوگ ایسے فتنے سے بچے رہو جس کا اثر تم میں صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، اور جان لو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی وہ فتنہ جو ہے اس میں پھر وہ لوگ بھی پس جائیں گے کہ جو خاموش بیٹھے رہتے تھے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ والی بات۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خصوصی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی اور پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جانتے ہوئے تمہارے پاس موجود امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ یعنی یہ معلوم ہے تمہیں کہ یہ اللہ کا مال ہے، اس میں جو ہے وہ خاص طور پر بہت زیادہ امانت ہونی چاہیے، وہ اس طرح اس کو تصرف کر کے ایسے نہیں ادھر ادھر پھینکنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور جان لو کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، یہ ٹیسٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ یہ دیکھیے، یہ تقوی کا ایک فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرق، صحیح اور غلط کرنے کا فرق، ایک نور دے دے گا، ٹھیک ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں، تمہاری بری ہیبٹس، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت زیادہ فضل کرنے والا، بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ کفار قریش آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید میں ڈال دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو شہر بدر کر دیں، اور ادھر وہ سازش کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یعنی ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری برحق کتاب ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش کر دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج۔ آپ دیکھیے اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ اگر مانگ بھی رہے ہیں تو عذاب مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، اب ماننا خود نہیں ہے، اور اوٹ پٹانگ باتیں ان کی اتنی خراب کہ یہ مانگ رہے ہیں اللہ کا عذاب۔ اور جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ یعنی کہ ایک وجہ ایون مشرکین مکہ کے اوپر عذاب نہ آنے کی کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو غلاف ہے اس کو پکڑ پکڑ کے اللہ سے مغفرت مانگتے تھے، رو رو کے دعائیاں دیتے تھے، لیکن فائدہ کیا ہوا کہ وہ پھر سیدھی راہ پہ تو آ ہی نہیں رہے تھے۔
اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہیں دے گا؟ اور حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ اس کی ولایت کے حقدار تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نمازیں اس کے سوا کچھ نہ تھیں کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ بس تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب اٹھاؤ۔ بے شک اہل کفر اپنی دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ بس وہ اسے خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی، پھر وہ مغلوب بن جائیں گے اور اہل کفر جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، یعنی پاک ناپاک الگ، اور خبیثوں کو ایک دوسرے پر کر کے ان سب پر ایک ڈھیر لگا دے، پھر انہیں جہنم کے سپرد کر دے۔ اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کوڑا کرکٹ کو ایک جگہ ایک کے اوپر ایک کر کے تو آگ لگائی جاتی ہے، وہی حال ان لوگوں کا بتا رہے ہیں جو آج اتنے اکڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ وہ کوڑے کرکٹ کی طرح، ٹریش کی طرح پھینکے جائیں گے اور ان کو جلا دیا جائے گا۔ آپ اہل کفر سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں گے تو ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ سرکشی کریں گے تو گزشتہ قوموں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور مسلمانوں، تم کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنے کا سد باب ہو جائے، یعنی مکمل فتنہ ختم ہو اور مکمل اطاعت و بندگی اللہ کے لیے ہو جائے۔ بس اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں گے تو جان لو بے شک تمہارا مولا بھی اللہ ہے، اور وہ بڑا ہی اچھا مولا ہے اور بڑا ہی اچھا مددگار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا مولا اور مددگار کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہی ہمارا مولا اور ہر چیز میں ہمارا مددگار اور ہمیں ہیلپ کرنے والا ہے۔ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔